अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आपका दोस्त मोहम्मद शुएब। आज मैं आपसे बड़ा ही हसास मौजू पे बात करने वाला हूं, जिसने पूरी दुनिया को खौफ हरास में मुब्तला कर दिया है। खासकर चाइना इससे ज़्यादा मुतासिर है और अब पूरी दुनिया में ये आफत फैलती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता करके। जी हाँ, मैं आपसे कोरोना वायरस के बारे में बात कर रहा हूँ। कोरोना वायरस जिसने दुनिया को हिला के रख दिया है, परेशान कर दिया है। लोगों के लिए ये एक ऐसा वबा बन चुका है कि जिसने कई लोगों की जान ले ली है। तकरीबन 650 अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। आज मैं आपसे जो बात करूंगा वो मैंने बात इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है कि ऐसी बीमारियां, ऐसी आफतें लोगों पर कब आती हैं और क्यों आती हैं। अपनी बात की इब्तिदा करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ZH टेलीविजन सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियोस आपको वक्त में मिल सके। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो उसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि दीन का ये काम आगे से आगे बहुत जल्द फैल सके। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस वुहान सूबा है चाइना का, जिससे इसकी इब्तिदा हुई है। कहा जा रहा है कि वुहान सूबे की कुछ सी मार्केट्स है जहां ऐसे जानवर फरोख्त हो रहे थे। चाइना में वो आम हैं, खाए जाते हैं। कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, छिपकलियां हैं, चूहे हैं, सांप है और चमगादड़ है। इस तरह के और बहुत से जानवर जिसे आप नाम सुन के आपको जो है घिन आ रही होगी, लेकिन वो लोग खाते हैं। तो साइंसदानों के मुताबिक इन्हीं जानवरों से, खासकर चमगादड़ और सांप से जो है ये बीमारी इंसानों में मुंतकिल हो और इंसानों से इंसानों में मुंतकिल हो चुकी है, और जिससे तकरीबन 650 अफराद आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक लुक़मा अजल बन चुके हैं। और दुनिया भर में इसके जो केसेस अभी तक आए हैं, तकरीबन 28,000 से ज़्यादा लोग में ये पाया जा रहा है। इसके केस आए 28,000 से ज़्यादा। अभी तक जो रिकवर हुए लोग, तकरीबन 1,500 लोग रिकवर हो चुके हैं। हम बात कर रहे थे कि इस्लाम हमें क्या बतलाता है ऐसी बीमारियों के बारे में, ऐसी आफतों के बारे में, ऐसी मुसीबतों के बारे में कि कब ऐसी मुसीबतें नाजिल होती हैं। अगर आपको याद हो, एक बीमारी ताउन कहलाती है, वो भी इसी से मिलती जुलती है। एक वबा है, मोहलिक वबा है, कि जब वो ताउन की बीमारी फैलती है तो उसमें हज़ारों लोग लुक़मा अजल बन चुके होते हैं और एक से दूसरे में मुंतकिल हो रही होती है। तो क्या ये बीमारी, हम 2-3 चीज़ों में बात करेंगे। पहली चीज़, इसके फैलने की वजह क्या है। दूसरी चीज़, एक मुसलमान, एक मोमिन के लिए जब वो ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाए या ऐसे इलाके में रहता हो जहाँ ये वबा फैली हुई हो, उसे क्या करना चाहिए। और तीसरी चीज़ कि क्या इन इलाकों में सफ़र करना या उन इलाकों में जाना या वहाँ से किसी का वापस लौटना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जायज़ है या नहीं है। तो अगर हम पहली बात करें अपनी कि ऐसी आफतें नाजिल की होती हैं और वजह क्या है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास। खुश्की और तरी में फ़साद बर्पा हो चुका है, ज़ाहिर हो चुका है इंसानों के अपने अमाल की बिना पर। इस आयत में हमें ये पता चल रहा है कि इस दुनिया में जो मुसीबतें
جو آفتیں، جو بیماریاں، جو کچھ ہوتا ہے وہ انسان کے اپنے اعمال کا کرتوت ہوتا ہے. جو ان کے کرتوت ہے، انسان کے اپنے اعمال ہے، اسی کا نتیجہ ہے. جب انسان اپنے حقیقی معبود کو چھوڑ کے بہت سے باطل معبود بنا لے، اور جب انسان اپنے حقیقی معبود کی عبادت چھوڑ کے دوسرے معبودات کی عبادت کرے، اپنی خواہشات کی عبادت کرے، اپنے رسم و رواج کی عبادت کرے، مورتیوں کی، باباؤں کی، صنموں کی، پتھروں کی، جب ان تمام چیزوں کے پیچھے انسان لگ جائے گا اور اپنے حقیقی اصل اللہ رب العزت جو ہمارا خالق و مالک و رازق ہے اس کی عبادت کو جب انسان چھوڑ دیتا ہے، نافرمانی کرنے پہ لگ جاتا ہے، تل جاتا ہے نافرمانی کرنے پہ کہ بس میں نے تو نافرمانی کرنی ہی کرنی ہے، میں نے اس کی فرمانبرداری نہیں کرنی، تو نتیجہ ایسا ہی ہوتا ہے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک وجہ بتلائی ہے کہ یہ عذاب، یہ آفتیں، یہ مصیبتیں، ایسی بیماریاں کب اور کیوں آتی ہیں. ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لم تظہر الفاحشہ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا. ابن ماجہ میں روایت ہے، حدیث نمبر ہے اس کا 4019. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب کسی قوم میں فحاشی، بدکاری بڑھ جاتی ہے، حد پار کر جاتی ہے، اور وہ فحاشی عام ہو جاتی، اعلانیہ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وقت اللہ رب العزت ان میں ایسی ایسی بیماریاں، طاعون کا مرض اور ایسی دیگر بیماریوں کو پیدا کر دیتا ہے جو کہ ان کے پہلے لوگوں میں نہیں تھی. یعنی جو لوگ پہلے گزر چکے ان میں بھی ایسی بیماریاں نہیں تھی، ایسی ایسی بیماریاں ہوں گی جن کو نہ پہلے لوگوں نے سنا ہوگا اور نہ ان میں تھی. آج ہم دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں ایسی ہی بیماریاں پھوٹ پڑی ہیں، کورونا وائرس اس میں سے ایک ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک مومن، ایک مسلمان کے لیے ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے اسے. اس صورت میں وہ کیا کرے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا عن الطاعون، طاعون کے بارے میں، یہ ایک مہلک مرض ہے. فاخبرنی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، مجھے یہ بتلایا، انہ عذاب، وہ اللہ کا عذاب ہے، یبعثہ اللہ علی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اس عذاب کو نازل کر دیتا ہے، جس قوم پر چاہتا ہے اس عذاب کو نازل کر دیتا ہے، اور ہزاروں لاکھوں لوگ اس میں مر جاتے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، جہاں اس طاعون کے مرض کو، جیسے یہ ابھی کرونا وائرس ہے، اس طرح کے دوسرے امراض کو اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے عذاب ٹھہرایا، اسی طرح اللہ رب العزت نے اسے مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے رحمت کہا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مومنین کے لیے رحمت بنایا ہے. لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا. اب اس مومن کو کرنا کیا ہے کہ جب وہ طاعون کی بیماری میں ملوث ہو جائے، طاعون کی بیماری اس پہ حملہ کر لے، یہ کرونا وائرس پہ حملہ کر لے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اسے؟ تو اسے وہاں صبر کرنا چاہیے، اس علاقے کو چھوڑنا نہیں ہے، صبر کرنا ہے. کس نیت سے؟ کہ اللہ رب العزت اسے اس صبر پہ اجر دے گا.
اس نیت سے صبر کرنا ہے. فَيَمْكُسُ فِيهِ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، صبر کرنا ہے اجر کی نیت سے. یعلم، اور یہ جانتے ہوئے، انہ لا یصیبہ الا ما کتب اللہ بہ، کہ اسے کوئی چیز مصیبت میں نہیں ڈال سکتی، اس پر اس وقت تک یہ بیماری حملہ آور نہیں ہو سکتی جب تک اللہ رب العزت نے اس کے لیے اس بیماری کو لکھ نہ دیا ہو. اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ بیماری ایک سے دوسرے منتقل ہوگی، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو یہ بیماری منتقل نہیں ہونے والی. یہ وہ اسلامی عقیدہ ہے، یہ وہ ایک اہم نقطہ ہے جس میں آج جس نقطے کو ہم آج بھول چکے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بیماری ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے. نہیں، بیماری کوئی بھی، چاہے طاعون کی بیماری کیوں نہ ہو، ایک سے دوسرے کو اس وقت تک نہیں لگتی جب تک اللہ رب العزت نہ چاہتا ہو. جسے اللہ رب العزت ہلاک کرنا چاہتا ہے، جس پہ اس عذاب کو نازل کرنا چاہتا ہے، یا جسے اس بیماری میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، تو اسی پر نازل ہوتی ہے. وہی شخص مبتلا ہوتا ہے، اس کے علاوہ دوسرا نہیں ہوتا. جسے اللہ تعالیٰ بیمار کرنا چاہ رہا ہے، جسے مصیبت دینا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، وہی شخص مصیبت زدہ ہوگا، وہی شخص بیمار ہوگا. اس سے کرونا وائرس جو چائنا کا جو صوبہ ہے ووہان، اس کی تقریباً 1.5 کروڑ آبادی ہے، اور 1.5 کروڑ لوگوں میں سے صرف اور صرف یہ وائرس 28,000 سے کچھ زیادہ لوگوں میں پھیلا ہے. تو کہاں 1.5 کروڑ، کہاں 28,000. تو اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اس وائرس میں مبتلا کرے گا، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے. اور مومن کے لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلَ أَجْرِ شَهِيدٍ، اگر وہ شخص اس مصیبت میں، اس بیماری سے، یہ کرونا وائرس ہو، طاعون کی بیماری ہو، اس طرح کی دوسرے دنیا میں بہت سے وائرسز پھیلتے ہیں، اس بیماری میں اگر کوئی مومن مسلمان شخص ہلاک ہو جاتا ہے، دنیا کو چھوڑ جاتا ہے، تو وہ شخص شہید کا اجر پائے گا. شہید کا اجر. تو ہمیں کیا پتہ چلا؟ اسلام ہمیں کیا بتلا رہا ہے کہ اگر یہ بیماری پھیل جاتی ہے تو ایک مومن کو کیا کرنا ہے، ایک مسلمان کو کیا کرنا ہے کہ مسلمان صبر کرے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا. اور اگر وہ شخص اس بیماری میں ہلاک ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس شخص کو شہید کا اجر دے گا. اب تیسری بات، کیا ایسے علاقے میں جانا یا ایسے علاقے سے لوٹنا جبکہ وہ مرض اس میں چل رہا ہو جائز ہے ایک مسلمان کے لیے خاص کر؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس بارے میں ہمیں بتلا دیا، جسے آج سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ جب ایسا مرض پھیل جائے تو وہاں سے لوگوں کو نکلنا نہیں چاہیے، اور وہاں نئے لوگوں کو آنا نہیں چاہیے تاکہ وہ اس مرض میں مبتلا نہ ہو جائے. اگر کوئی وہاں سے نکلے گا وہ مرض دوسرا مبتلا ہو جائے، دوسرے لوگوں میں پھیل جائے گا. لیکن یہ بات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بتلا دی. آپ نے فرمایا عن سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كان الطاعون بأرض فلا تهبطوا عليه، اگر کسی زمین پر، کسی علاقے پر، کسی خطے پر طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہو، کرونا وائرس پھیلا ہوا ہو، فلا تهبطوا به، تو اس علاقے میں نہیں جانا. وَإِنْ كَانَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرُّوا مِنْهُ، اور اگر تم اس علاقے میں رہ رہے ہو جہاں وہ طاعون کی بیماری، جہاں وہ کرونا وائرس پھیلا ہوا ہو، یا ایسی دوسری مہلک بیماریاں پھیلی ہوئی ہو، فَلَا تَفِرُّوا مِنْهُ، تو اس علاقے سے باہر نہ نکلنا. یہ حدیث مسند احمد کے اندر ہے، حدیث نمبر ہے
1615۔ تو ہمیں تین چیزیں، یہ مرض کب پھیلتا ہے اور وجوہات کیا ہے ایسی آفات، ایسی بیماریوں کے نازل ہونے کی، تو ہم نے اس کی وجہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلائی کہ جب انسان نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ کے حکم کی عدولی کرتا ہے، حکم عدولی کرتا ہے، اللہ کا حکم نہیں مانتا، اور جب ان میں فحاشی پھیل جاتی ہے، بدکاری پھیل جاتی ہے، اور وہ بھی اعلانی طور پہ ہو رہی ہو، تو ان دو صورتوں میں اللہ رب العزت اس قوم پر ایسے عذابوں کو نازل کرتا ہے۔ دوسری چیز ہم نے یہ دیکھی کہ ایک مومن کو اس صورت میں کیا کرنا ہے۔ تو ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس صورت کے اندر اگر وہ اس علاقے میں ہے صبر کرے اجر کی نیت سے۔ اگر وہ اس بیماری میں اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اسے شہید کا اجر دیں گے، کیونکہ یہ بیماری اس کے لیے رحمت ہوگی۔ اور تیسری چیز، وہ لوگ، وہ مومنین، وہ مسلمان جو ابھی ان علاقوں میں نہیں ہیں، دوسرے علاقوں میں ہیں، تو کیا ان کے لیے سفر کرنا جائز ہے؟ تو ایسے مسلمانوں کے لیے ان علاقوں میں سفر کرنا جائز نہیں ہے جہاں ایسی مہلک بیماری ہو۔ اور اگر ان ممالک کے اندر جہاں یا جس علاقے میں یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس علاقے سے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس علاقے کو چھوڑ کے کسی دوسرے علاقے میں منتقل ہو جائے، بلکہ صبر کرے، اللہ رب العزت اسے شہید کا اجر دیں گے، کیونکہ یہ بیماری کبھی بھی کسی کو چھو نہیں سکتی جب تک اللہ رب العزت نہ چاہے۔ اور آخری بات، ہمیں کرنا کیا چاہیے اس بیماری سے یا ایسی بیماریوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس کے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، استغفار، کثرت سے، جہاں اللہ سے دیگر دعائیں کرنی ہے وہاں استغفار کرنا ہے، کیونکہ استغفار سے بہت سے کام بن جاتے ہیں، بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس استغفار کے بدلے انسان کو اولاد بھی دیتا ہے، اس استغفار کے بدلے انسان کی روزی میں برکت ڈالتا ہے، آسمان سے بارش رحمت کی اتارتا ہے، اور دیگر بہت سی بیماریوں سے نجات دلاتا ہے اور مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، امام حسن البصری رحمہ اللہ کا، اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا ان کے پاس اور کہنے لگا کہ یہ حسن، میرے اولاد نہیں ہوتی، کوئی وظیفہ بتلائے۔ آپ نے کہا استغفار کیا کرو۔ دوسرا شخص آیا، کہنے لگا کھیتی باڑی میں برکت نہیں ہے، فصل صحیح نہیں اگ رہی، کوئی وظیفہ بتلائے۔ آپ نے کہا استغفار کیا کرو۔ تیسرا شخص آیا، بارشیں نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتلائے۔ آپ نے کہا استغفار کیا کرو۔ مجلس میں جو ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا، حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا کہ استاد جی، آپ کے پاس 3 الگ الگ مسئلے لے کے لوگ آئے اور آپ نے سب کو جواب ایک ہی دیا کہ استغفار کیا کرو، یہ کیا وجہ ہے؟ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تم نے قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا تھا کہ کثرت سے استغفار کرو، اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تم پہ رحمت کی بارش کو نازل کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مال میں اور تمہاری اولاد میں برکت ڈالے گا، اضافہ کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات اور کھیتی کی فراوانی پیدا کر دے گا۔ تو استغفار بہت اہم ہے، وضو کریں، پاک صاف رہیں،
اللہ رب العزت اس بیماری میں مبتلا نہیں کرے گا. اس بیماری سے جلد از جلد آپ لوگوں کو صحت یابی دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی بیماریوں سے بچائے، ہماری حفاظت کرے، کیونکہ انسان میں طاقت نہیں ہے کہ بیماریوں کا اور ایسی آفتوں کا مقابلہ کر سکے. یہ صرف اور صرف اس وقت ٹل سکتی ہے جب انسان اللہ کے سامنے اپنی جبین کو جھکا لے اور استغفار کرے، کثرت سے استغفار کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اسی بات پہ اکتفا کرتا ہوں. اگر آپ میری بات سے متفق ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، اس بات کو آگے سے آگے پھیلائیں تاکہ دوسرا شخص بھی اس سے مستفید ہو سکے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.